तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। स्विस क्लास 11 हमने शुरू कर दिया है। मुख्तसर सवालात और इनके जवाबात हम कर रहे हैं। सबक नंबर 7 और जिसका नाम है शहरी और शहरियत। इसके हम आज मुख्तसर सवालात और जवाबात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा, छोटी सी हिदायत, उन पर लाजमी अमल करें वरना आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपको वीडियो देखने का मकसद ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो आपको तब भी अगली बातें सब समझ आएगी जब शुरू वाली आप सब बातें सुनेंगे। तो लिहाजा वीडियो को स्किप या आगे करने से पहले इन हिदायत को लाजमी सुनें। हमारी और वीडियोस भी हैं, अगर वो आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप तौकीर साइंस एकेडमी लिखकर सर्च कर सकते हैं। मजीद आप मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पे मैसेज, कॉल और SMS कर सकते हैं। हमारा चैनल फ्री सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिले। हमेशा याद रखिए कि जो मुख्तसर सवालात 4 मुमकिन इंशाइयत सबक के आखिर पर होते हैं, हमेशा पेपर इन्हीं से आता है। लिहाजा फालतू सवाल याद करने में अपना टाइम ज़ाया मत करें। बहुत से बच्चे हज़ारों की तादाद में अपने सवालात और जवाबात याद कर लेते हैं और होता क्या है कि पेपर में सिर्फ वही सवालात और जवाबात आते हैं जो बुक के लास्ट पे होते हैं और उनको फिर उस वक्त कुछ भी याद नहीं रहता। सवाल नंबर 1, शहरी की तारीफ करें। ठीक है, शहरी क्या होता है? जिसका जवाब है शहरी ऐसे बाशिंदे को कहते हैं जो किसी मुमलिकत में मुस्तकिल तौर पर रहा हो और इसे रियासत की तरफ से सियासी मुआशी मुआशरती हकूक हासिल हो, इसके बदले में वो फर्ज अदा करता हो। यानी शहरी वो होता है जो किसी मुल्क में रहता हो, पक्का यानी मुस्तकिल रहता हो पैदाइशी तौर पर उधर, फिर रियासत की तरफ से उसे सियासी मुआशी मुशर्ती तमाम किस्म के हकूक भी हासिल हों और इसके बदले में वो अपने फर्ज भी अदा करता हो। ठीक है, अगर रियासत उसे वोट का हुक्म देती है वो वोट भी डाले, अगर रियासत उसे कोई काम करने का हुक्म देती है तो वो काम सर अंजाम दे, उसे शहरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2 है शहरियत का मफहूम बयान करें। यानी शहरियत क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है? जिसका जवाब हमारे पास है शहरियत फर्द की वो हसीयत है जिसकी बुनियाद पर इसे रियासत की तरफ से तमाम मुआशरती मुआशी और सियासी हकूक हासिल होते हैं और इन हकूक के इवज वो अपने फराइज की अदायगी करता है और रियासत का वो वफादार रहता है। शहरियत रियासत और शहरी में एक कानूनी ताल्लुक का नाम है। ठीक है, शहरियत जो है वो फर्द की वो हसीयत होती है जिसके पीछे वो तमाम मुआशरती के अलावा मुआशी हकूक और सियासी हकूक हासिल करता है, फिर उन हकूक के बदले में उसे कुछ फराइज भी अदा करना पड़ते हैं और वो रियासत का वफादार भी रहता है। शहरियत, रियासत और शहरी जो है ये एक कानूनी ताल्लुक का नाम है। यानी शहरियत होना, रियासत होना और शहरी ये तीनों एक ताल्लुक का नाम होते हैं। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 3 है 5 अखलाकी हकूक बयान करें। अखलाकी वो होते हैं जो आप करोगे तो आपकी इज्जत होगी, न करोगे तो आपकी बेइज्जती होगी। मसलन माँ बाप का एहतराम करना अखलाकी फर्ज है। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो आपको उसका के लिए कोई नुकसान नहीं होता, कोई आपको मारता नहीं या कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये बुरा होता है। तो हम 5 अखलाकी हकूक
بیان کرتے ہیں۔ ایک، بزرگوں اور خواتین کا احترام، یعنی اپنی ماں بہنوں کا، تمام بہنوں کا احترام۔ اساتذہ کا احترام، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے بچوں سے شفقت، مریضوں کو ایمرجنسی ہسپتال میں پہنچانا، بیماروں کی تیمارداری کرنا۔ ان اخلاقی فرائض کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ نہ کریں گے تو اگلا آدمی بھی آپ کے ساتھ یہی کرے گا، وہ آپ کو احترام عزت نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی مریض ہوں گے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اخلاقی حقوق وہ ہوتے ہیں جو خود آپ انجام دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو پولیس یا کوئی اور حکم دے۔ نیکسٹ سوال نمبر 4 ہے، 2 قانونی فرائض بیان کریں، یعنی قانون کے تحت جو فرض ہوتے ہیں وہ بیان کریں۔ قانون کے طور پر پہلا فرض ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ٹیکس ادا کریں یا آپ اپنی کوئی ذمہ داری ادا کریں، ٹھیک ہے۔ مثلاً کوئی چوری ہوتی ہے تو آپ فوراً بتائیں کہ اس آدمی نے چوری کی ہے، پولیس کو ساری باتیں بتائیں یا قانونی اداروں کو بتائیں۔ تو قانونی فرائض 2 یہ ہیں، پہلا قانون کی اطاعت، دوسرا ووٹ کا صحیح استعمال، یعنی قانون کی اطاعت کرنا اور ووٹ کا صحیح استعمال۔ نیکسٹ سوال نمبر 5 ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ عباد کا لفظ جہاں بھی آئے سمجھ جائیں بندوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عباد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بندہ ہوتے ہیں۔ حقوق حق کو کہتے ہیں، یعنی بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حقوق العباد سے مراد انسانوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق کی عدم ادائیگی یا کوتاہی کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں بخشتا۔ لہٰذا ہمیں حقوق العباد کے سلسلے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے حقوق العباد کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، یعنی نماز روزہ وغیرہ میرے حقوق ہیں، اگر آپ ادا نہیں کرتے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں بخش سکتا۔ لہٰذا ہمیں حقوق العباد کے سلسلے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالیں، کسی کا خون نہ کریں، کسی کی اس کے علاوہ کوئی چوری وغیرہ نہ کریں، کسی کا قرض دینا ہے تو وہ اس سے گریز نہ کریں، یعنی اس کا قرض لازمی ادا کریں۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سے حقوق ہیں جو بندوں کے حقوق میں آتے ہیں۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آ جاتے ہیں کہ اپنے والدین وغیرہ کی عزت و احترام، ان کا خیال وغیرہ حقوق العباد میں ہی آ جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال نیکسٹ سوال نمبر 6 ہے، شہریوں کے 3 معاشی حقوق۔ معاش کا جہاں بھی لفظ استعمال ہو سمجھ جائیں کہ روزی کمانا، پیسہ کمانا، اس کے علاوہ وہ ذرائع جن کے ذریعے آپ پیسہ کما کر آپ خود رہ سکتے ہیں، اپنے بال بچوں کو رکھ سکتے ہیں، آپ پیسہ کما کر کوئی کام کر سکتے ہیں۔ پیسہ کمانے کو معاشی لفظ سے تشبیہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا جواب ہے مزدوروں اور محنت کشوں کے لیے مناسب اجرت کا تعین، محنت کشوں کے لیے اوقات کار کا تعین۔ تیسری بات، ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں کی آزادی، یعنی جو شہریوں کے 3 معاشی حقوق ہیں وہ بتانے ہیں کہ شہریوں کے معاشی حقوق کیا کیا ہیں۔ تو پہلا، محنت کشوں کے لیے جو ہے مناسب اجرت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ سارا دن کام کرے اور 200-300 روپیہ انہیں دے دیں۔ دوسری بات، محنت کشوں کے لیے اوقات کار ہونا چاہیے، یعنی انہیں سارا دن کام پہ نہیں رکھ دینا چاہیے، بلکہ ان کا ٹائم ہونا چاہیے 6 سے 10 یا 10 سے 12 یا صبح 8 سے شام 4 تک، یا اس طرح کا وقت ہونا چاہیے۔ ٹریڈ یونین ہوتی ہیں آج کل
جو مزدور ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کر اتحاد کر کے کچھ یونین بنا لیتے ہیں اور اپنے حقوق و فرائض کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ان کی سرگرمیوں کی آزادی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی مزدوروں کی یونین ہو اور اسے روک لیں کہ نہیں بھائی نہیں یہ آپ کیوں بنا رہے ہیں وغیرہ. تو نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس. نیکسٹ سوال نمبر 7 ہے ہالینڈ نے حقوق کی کیا تعریف کی ہے. ہالینڈ ایک بہت بڑا مفکر ہے, اس نے کیا تعریف کیا ہے تو دیکھتے ہیں اس نے کیا تعریف کی ہے, جس کا جواب ہے حق کسی فرد کی اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ دوسروں کے افعال پر اپنی ذاتی قوت کی بجائے معاشرے کی قوت یا رائے عامہ پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تھوڑی کوئی غلطی آ گئی ہے, مسٹیک. تو یعنی فرد کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں کے جو افعال ہیں ان پر اپنی ذاتی قوت کے بجائے معاشرے کی قوت یا رائے عامہ پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حق اسے کہتے ہیں. نیکسٹ سوال. نیکسٹ سوال نمبر 8 ہے قومیت یافتہ شہری سے کیا مراد ہے. یعنی قومیت اس شہر کا قومی شہری, اس سے کیا مراد ہے. اس کا جواب ہے اگر ایک ریاست پیدائشی شہری کسی دوسری ریاست کا شہری بننا چاہتا ہے, یعنی اگر ایک ریاست کا جو پیدائشی شہری ہے کسی دوسری ریاست کا شہری بننا چاہتا ہے, اس ریاست کی شہریت کے لیے درخواست دے سکتا ہے. اگر ریاست اس کی درخواست منظور کر لی تو وہ اس ریاست کا قومیت یافتہ شہری تصور ہوگا. اگر وہ اس کی درخواست کو مسترد کرتی ہے تو وہ اس ملک کا یا اس ریاست کا قومیت یافتہ شہری نہیں بن سکتا. نیکسٹ سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے شہر کا موجودہ تصور کیا ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہ تھوڑا جواب میں مسٹیکنگ ہو گئی ہے. آج کل شہری فرد ہے, ایسا فرد ہے جو کسی ریاست کے احکامات کی پیروی کرتا ہو, اس کے بدلے میں ریاست اسے سیاسی معاشرتی اقتصادی حقوق عطا کرتی ہو اور وہ اس اپنی ریاست کا وفادار ہو. ٹھیک ہے, یعنی ایک ایسا شخص جو اپنے ملک کے کام شام وغیرہ کرے, اس کا کہنا مانے, مطلب اس کے جو حقوق سے عطا ہوتے ہیں ان کے بدلے میں وہ اپنے فرض بھی ادا کرے. ٹھیک ہے, تو ریاست کا وفادار بھی ہو, ایسا نہ ہو کہ غدار ہو, اپنی ریاست کے خلاف کوئی کام کرتا پھرے, اپنے ریاست کے جو اہم امراض ہیں وہ کسی دوسرے کو پہنچاتا پھرے. سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس ضبط نفس کی خوبی جمہوریت کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط کیا ہے. ضبط نفس یعنی اپنے نفس پر قابو پانے کو کہتے ہیں. نیکسٹ اس کا جواب ہے ضبط نفس کے تحت شہری اپنی رائے عامہ کا استعمال سوچ سمجھ کے کرتا ہے, ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے, دوسروں کی رائے عامہ کا احترام کرتا ہے اور وہ رواداری سے کام لیتا ہے جو کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے. رواداری کہتے ہیں کہ مناسب طریقہ کار سے, ایسا نہ ہو کہ کسی کام کے پیچھے پڑ جائے اور اسے بس کرنے پہ تو لی جائے, بلکہ عام طور طریقہ سے قانونی طریقہ سے آرام سے کرے. ٹھیک ہے, آئیں تعلیم میں ہمارا ساتھ دیں, ہماری ویڈیوز دوستوں بہن بھائیوں سب کو شیئر کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.